Oh Allah the Almighty, Allahu Allah, protect me and नहमदुहु नसल्ली अला रसूलिल करीम। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा सवा पारा पढ़ा और सुना गया। सूरह बकरा के 40 रुकू हैं। कुरान मजीद की बड़ी सूरतों में सबसे पहली सूरत है और कुरान मजीद की सबसे बड़ी सूरत भी है। सूरह बकरा के बहुत फ़ज़ाइल हैं। हदीस शरीफ में आता है कि जिस घर में सूरह बकरा पढ़ी जाती है वह शयातीन, जिन्नात, आसे, बसरात, जिन, भूत ये सब कुछ नहीं आता, सब चला जाता है। हमारे बुज़ुर्गान, हमारे उलमा, हमारे बड़े जो है वो एक तवील अरसे से इसका तजुर्बा किए हुए हैं कि जिस घर में जिन्नात हों, जिस घर में किसी भी किस्म के असरात हों। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि किसी घर में जिन्नात होते हैं, किसी जगह पे लोग वहाँ मकान बना लेते हैं और मकान बना के रहने लगते हैं, तो वो एक खींचातानी की कैफियत होती है। तो उस घर में बाकायदगी के साथ 40 दिन तक सूरह बकरा रोज़ाना एक बार पढ़ी जाएगी तो उस घर से जिन्नात चले जाते हैं। तो ये बहुत बाबरकत सूरत है। कुरान मजीद की आखिर में नाजिल होने वाली सूरतों में से है और इस सूरत में वो आयत है कि जो कि इस ज़मीन पर सबसे आखिरी वही जो उतरी वो इस सूरत के अंदर। इस सूरत की आयत इसके 38वें रुकू में है, वत्तक़ू यौमन तुरजऊन फ़ीहि इलल्लाह सुम्मा तुवफ़्फ़ा कुल्लु नफ़्सिम मा कसबत व हुम ला युज़लमून। उस दिन से डरो जिस दिन तुम अल्लाह की तरफ लौटाए जाओगे और फिर हर एक को उसके किए का पूरा पूरा बदला दिया जाएगा। इस दुनिया में हम किसी के साथ ज़्यादती कर लें, नाइंसाफ़ी कर लें, अपने आप को बचा लें, अपने आप को सज़ा से बचा लें, अपने आप को मुतालबे से बचा लें, दूसरों के ऊपर गालिब आ जाएं, जुल्म कर लें, ज़्यादती कर लें और बच के निकल जाएं, आखिरत में नहीं बच सकते। अल्लाह ने फरमाया कि डरो इस दिन से जिस दिन तुम अल्लाह की तरफ लौटाए जाओगे और हर एक को इसके किए का बदला देना होगा। इस सूरत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आदम अलैहिस्सलाम का तज़किरा फ़रमाया, आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक का तज़किरा फ़रमाया और आदम अलैहिस्सलाम को बनाने से पहले अल्लाह ने फ़रिश्तों के सामने तज़किरा किया कि मैं ज़मीन पे अपना एक नाइब बना रहा हूँ, ज़मीन पे अपना एक नाइब बना रहा हूँ इंसान को। देखिए, इंसान ना तो फ़रिश्तों की तरह इबादत गुज़ार है, ना जिन्नात की तरह ताकतवर है। ये ज़हन में रखिए, इंसान ना तो जिन्नात की तरह ताकतवर है, ना फ़रिश्तों की तरह इबादत गुज़ार है, लेकिन फिर भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को अपना नाइब बताया, ज़मीन में अपना खलीफा बनाया। इसलिए कि ये जिन्नात, ये और फ़रिश्ते, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की वो मखलूक़ात हैं कि जिनके ऊपर अल्लाह ने इंसान को फ़ौक़ियत दी, इस वजह से कि इंसान के अंदर खैर और शर दोनों के मादे मौजूद हैं। खैर के मादे को ये गालिब करता है और अल्लाह की फरमाबरदारी करता है और अल्लाह के हुक्म को मानने में जब ये आगे बढ़ता और आगे बढ़ता और आगे बढ़ता है और ये कायनात ये नज़ारा देखती है कि एक सगा बाप अपने सगे बेटे की गर्दन पे छुरी चला रहा है इसलिए कि अल्लाह का हुक्म है, तो फिर ये इंसान फ़रिश्तों से अफजल हो जाता है, ये इंसान अल्लाह का खलीफा हो जाता है, ये इंसान जो है वो ज़मीन पे अल्लाह का नाइब हो जाता है। इसी तरह जो है वो हमने देखा, चलो ये तो नबियों की बात है, सहाबा की बात देखें। यरमूक की लड़ाई में अबू जहम बिन हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मेरे चचाज़ाद भाई भी इस लड़ाई में शरीक थे। तो लड़ाई जब ख़त्म हो गई, शाम हो गई, ज़ख्मी पड़े हुए, लाशें पड़ी हुई, तो मैंने अपने भाई को तलाश किया तो मुझे ज़िंदों में नहीं मिले। फिर उसके बाद मैंने जाके लाशों में तलाश किया तो एक जगह से चंद ज़ख्मी पड़े हुए थे और आखिरी दम पे थे। मैं करीब हुआ तो देखा कि ये हालत थी कि उठाए जाने के काबिल भी नहीं थे। तो मैंने उनसे जाकर पूछा कि आपका आखिरी वक्त है, आप पानी पिएंगे? और मश्क खोली और पानी सामने किया, उन्होंने इशारे से हाँ किया कि मैं पानी पीऊँ। बराबर में एक दूसरे सहाबी हज़रत हिशाम बिन अबिल आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो पड़े हुए थे, उन्होंने भी इशारे से पानी मांगा। तो मेरे भाई ने मुझे कहा कि पहले इसको पिला दो, पहले इसे पिला दो।
پھر ان کے پاس گئے تو جب ادھر قریب ہوئے تو اور برابر والے زخمی نے دیکھا تو انہوں نے بھی اشارے سے پانی مانگا، تو ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جا کے پہلے اسے پلا دو۔ جب یہ تیسرے کے پاس پہنچے تو ان کے پہنچنے تک وہ شہید ہو گئے، دوسرے کے پاس آئے تو وہ بھی شہید ہو گئے، پہلے کے پاس آئے وہ بھی شہید ہو گئے۔ یہ انسان اللہ کا خلیفہ ہے، یہ وہ انسان ہے کہ زمین پہ چلتا ہے تو عرش پہ اس کے قدموں کی آوازیں آتی ہیں، یہ وہ انسان ہے کہ جس پہ اللہ فرشتوں کی مجلس میں فخر فرماتے ہیں، یہ وہ انسان۔ آج ہم کیسی زندگی گزار رہے ہیں؟ آج ہمیں ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے سے فرصت نہیں، ایک دوسرے کے عیب نکالنے سے فرصت نہیں ہے، ایک دوسرے کی برائیاں کرنے سے فرصت نہیں ہے، کسی بھی شعبے میں ہو۔ میں یہ نہیں کہتا کہ تاجر ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں یا اسی طرح رشتہ دار ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں، ہر شعبے میں ہم ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچ رہے ہیں، ہر شعبے میں ایک دوسرے پہ تنقید کر رہے ہیں۔ میں نے ایک واقعہ 2 دفعہ یہاں سنایا ہے، اور فی الحال بھی عصر کے بیانات میں سے کسی دن میں نے سنایا کہ پہلے کے تاجر بھی ایسے ہوتے تھے کہ ان کی تجارت سے اللہ انہیں جنت دے دیتا تھا، تجارت سے، ان کی تجارت سے ان کے لیے جنتوں کے فیصلے ہوتے۔ ہاں، روم سے، یورپ سے جاسوس آئے پتہ کرنے بغداد میں کہ مسلمانوں کی ترقی کا راز کیا ہے، مسلمان اتنا ترقی کیوں کر رہے ہیں؟ تو وہ بہت انہوں نے گھوما، تلاش کیا، نہیں ملا۔ واپسی کا سفر کرنے کے لیے، زاد راہ لینے کے لیے بازار میں گئے تو ایک کھجور والے سے انہوں نے دام در کیا، غالباً 10 درہم کا 1 سا کھجور طے ہوا، اور بتایا کہ بھائی اتنا سا، 1 سا میں تقریباً 3.5 سیر ہوتا ہے، کہا کہ اتنے سا کھجور ہمیں دے دو۔ اس شخص نے ریٹ طے کر کے کہا کہ 10 درہم 1 سا، یہ تمہیں سامنے سے بھی مل جائے گا، وہاں سے جا کے لے لو۔ اس نے کہا بھائی تم دے دو۔ نے کہا کہ یہی کوالٹی سامنے سے مل جائے گی تم کو، یہی کوالٹی سامنے سے مل جائے گی اسی ریٹ میں، پر تم کیوں نہیں دے رہے ہو؟ کہتا نہیں بس تم وہاں سے لے لو، وجہ نہیں پوچھو، وہاں سے لے لو۔ بہرحال بہت اس نے ضد کی، نہیں دیا، وہ اگلے کی دکان میں گیا، وہاں سے بھی اس کو وہی چیز 10 درہم کے ریٹ سے مل گئی۔ اس کو بڑی اس بات کی وہ تھی، جستجو اور تجسس تھا کہ اس نے مجھے کیوں نہیں بیچا۔ پھر واپس آیا، اس نے کہا نہیں تم مجھے وجہ بتاؤ، پھر میں جاؤں گا یہاں سے۔ اس نے کہا دیکھو بات یہ ہے کہ میں نے صبح سے کئی ایک گاہکوں کو بیچا ہے، لیکن سامنے والے کی دکان پہ ایک گاہک بھی نہیں آیا تھا، تو میں نے کہا کہ پہلے تو مجھ سے لے۔ یہ تاجر تھا، یہ وہ انسان ہے جو اللہ کا خلیفہ ہے۔ اللہ مخلوق کی روزی کی فکر کرتے ہیں، یہ وہ انسان ہے کہ دوسرے کی روزی کی فکر کر رہا ہے۔ اللہ کھلاتے ہیں سب کو، کھاتے نہیں ہیں، انسان کھاتا بھی ہے، کھلاتا بھی ہے۔ اللہ رب العزت جو ہے ساری ضروریات سے پاک ہیں، انسان ضروریات میں مبتلا ہے، پھنسا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ دوسرے کی ضروریات کا خیال کرتا ہے، تو یہ انسان اللہ کا خلیفہ ہے۔ اللہ رب العزت نے اس لیے انسان کو بنایا ہے، ورنہ جانور بھی زندگی گزار رہے ہیں، کھانا پینا سونا نسل بڑھانا، یہی کام اگر انسانوں کے بھی ہوں تو انسانوں کو کوئی فوقیت نہیں۔ جب تک انسان اپنے اندر دوسرے انسانوں کا درد پیدا نہیں کرے گا، اور یہی دین اسلام کی روح ہے کہ دین کیا ہے؟ دین سراسر خیر خواہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا دین کیا ہے؟ دین سراسر خیر خواہی۔ جو انسان خیر خواہ بنے گا، دوسروں کی بھلائی چاہے گا، وہ انسان کہلانے کے حقدار ہے، اور انسان فرشتوں سے افضل ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ جب انسان انسانیت پہ ہوگا تو فرشتوں سے افضل ہوگا، جب انسان انسانیت سے اتر آئے گا تو اللہ فرماتے ہیں اولئک کالانعام بل ہم اضل، کہ یہ جانوروں کی طرح بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہو جائے گا۔ آج جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں پوری دنیا میں عمومی طور پر، چاہے مسلم ہو یا غیر مسلم، سب پریشان ہیں، سب پریشان ہیں، کوئی زیادہ پریشان ہے، کوئی کم پریشان ہے، کوئی جنگوں سے پریشان ہے، کوئی تنگ دستی سے پریشان ہے، کوئی خاندانی سسٹم تباہ ہو جانے سے پریشان ہے، کوئی دشمن کے خوف سے پریشان ہے، اس لیے کہ ہم نے اللہ کی نگاہ میں اپنی قیمت کھو دی ہے۔ ہم تو وہ ہیں کہ جن کی مدد کے لیے فرشتے اترتے تھے، ہم وہ ہیں، وہ قوم ہیں، ہم مسلمان ہیں۔
ہمارے لیے 1000 اترے، پھر 2000 اور پھر 2000 اور 5000 فرشتے بدر میں اترے۔ ہم وہ ہیں کہ جن کو پانی نے راستے دیے، ہم وہ ہیں کہ جن کو آگ جلا نہیں سکی۔ آج ہم اللہ کی نظر میں کوڑا کرکٹ ہو چکے ہیں، کچرا ہو چکے ہیں اللہ کی نظر میں، اور کچرے کا کام کیا ہے کہ اس کو جلا دیا جاتا ہے، اس کی کوئی پرواہ نہیں ہو۔ ہمارے بزرگ جو مثال دیتے ہیں اس مثال کی گہرائی میں اتر کے دیکھیے کہ مسلمان ہیں ہم پس رہے ہیں، ہم پٹ رہے ہیں، ہم ہر جگہ پہ ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں، لیکن اللہ ہم پہ رحم نہیں کر رہے، اس لیے کہ ہم مقصد سے ہٹ چکے ہیں۔ ہمارے بڑے جو مثال دیتے ہیں کہ گائے اور بھینس اپنے مقصد پہ ہوتی ہے، دودھ دیتی ہے، تو جو اس کا مالک ہے اس کی گرمی سردی کا انتظام کرتا ہے، اس کے لیے دھوپ چھاؤں کا انتظام کرتا ہے، اس کو بارش سے بچاتا ہے، اس کو بیماریوں سے بچاتا ہے، بیمار ہو جائے علاج کرتا ہے اس کا، اس لیے کہ وہ دودھ دے رہی ہے اس کو۔ لیکن دودھ دینا چھوڑ دیتی ہے تو گوشت والے کے حوالے کر دیتے، اس کو پتہ ہے کہ گوشت والا کیا کرے گا، اس کو پتہ ہے کہ اس کے گلے پہ چھری چلائے گا، اس کو پتہ ہے کہ اس کی کھال اتار دے، اس کو پتہ ہے کہ اس کی بوٹی کر کے بیچ دے گا، لیکن اس کو رحم نہیں آتا۔ اس وجہ سے، اور حالانکہ اس نے بنایا نہیں ہے، اس کو وہ بنانے والا نہیں ہے، وہ صرف خرید کے استعمال کرنے والا ہے، لیکن اسے رحم نہیں آتا۔ اللہ تو بنانے والے، تو اللہ پاک فرماتے ہیں اللہ چاہتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو جائیں، تو اس کے لیے جو ہے وہ ہمیں دوسروں کا خیال کرنا ہوگا۔ رمضان المبارک کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ مہینہ خیرخواہی کا ہے، یہ مہینہ خیرخواہی کا ہے، اور خیرخواہی کا بدلہ جنت ہے۔ اور دوسری جگہ فرمایا کہ یہ مہینہ صبر کا ہے، اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ تو دوسروں کی تکلیف پہ صبر کریں اور دوسروں کے ساتھ خیرخواہی کریں۔ ہمارا حق کوئی ہمیں دے دے تو بہت اچھا ہے، ہمیں اگر ہمارا حق نہیں ملتا اللہ کی رضا کے لیے معاف کریں، لیکن ہم دوسروں کے حقوق ادا کر دیں، جو ہمارے ذمے ہے وہ ادا کر دیں۔ اللہ رب العزت جو ہمارے حقوق لوگوں کے اوپر ہے وہ ہمیں اللہ پاک دلا دیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان تمام باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ، وصلی علی سیدنا مولانا محمد کما انت اہلہ، وفعل بنا ما انت اہلہ، انک اہل التقوی و اہل المغفرہ۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، جو کہا سنا قبول فرما، کمیوں کوتاہیوں غلطیوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہماری نمازوں کو قبول فرما، یا اللہ آنے والے روزوں کو قبول فرما، ہمارے لیے روزہ رکھنا آسان فرما، نفس شیطان کے شرور سے ہماری حفاظت فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین۔